नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 18वां पारा चल रहा था कल, तो सूरह नूर लंबी होने की वजह से कुछ आयतें रह गई थी उसकी, पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। सूरह फुरकान 25 नंबर सूरत है कुरान की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सूरत में शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवा रहे हैं कि लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व सलाम तमाम जहानों के लिए रसूल हैं। एक और मकाम पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आपको तमाम जहान के लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। बुखारी शरीफ की हदीस से आप इरशाद फरमाते हैं कि ऊतीतु खम्सन लम युतउन्ना अहदुन क़ब्ली, कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी मिली हैं कि जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। उसमें एक खुसूसियत ये है कि फरमाया गया वकान नबी युबअसु इला कौमिही खास्सा, कि हर नबी और रसूल अपनी उम्मत की तरफ, अपनी कौम की तरफ ख़ास तौर पे भेजे जाते थे। व बुइसु इलन नासि काफ़ा, और मैं क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अच्छा, इस्लाम के मुकाबले में जो तबलीगी दीन है, यानी जिसकी तबलीग की जाती है, सिख मज़हब की तबलीग नहीं होती, बुद्ध मज़हब की तबलीग नहीं होती, हिंदू मज़हब की तबलीग नहीं होती, यहूदी मज़हब की तबलीग नहीं होती, ईसाई मज़हब की तबलीग होती है। ईसाई अपने मज़हब की तबलीग करते हैं और उनका दावा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए निजात देने वाले और तमाम जहानों के लिए रसूल हैं। खैर, उनका दावा है, लेकिन उनके अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का रसूल भी नहीं मानते, वो सिर्फ अल्लाह का बेटा उनको मानते। मादअल्लाह। खुद इंजील क्या कहती है? इंजील में, चारों इंजीलों में, इंजील मत्ती, इंजील मरकस, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, चारों इंजीलों में आपको बार बार ये लफ्ज़ मिलेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार इंजील में इरशाद फरमाते हैं कि तुम गैर कौमों की तरफ कभी नहीं जाना, यानी बनी इसराइल से हटकर तुम कभी भी दावत देने के लिए बनी इसराइल से बाहर नहीं जाना। और ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सिर्फ इसराइल के घराने की जो मुंतशिर भेड़ें हैं उनको जमा करने आया हूँ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद तितर बितर हुई पड़ी है, मैं उनको जमा करने के लिए आया हूँ, इससे बढ़कर मेरा कोई काम नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम भी इकरार कर रहे हैं कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल हूँ। और उन्होंने अपने जो शागिर्द हैं, अपने जो उनके दाई हैं जिन्होंने वो तैयार किए थे, 12 दाई, जिनमें से एक तो गद्दार बन गया था, यहूदा इस्करियोती, बाकी जो 11 थे, उन 11 को उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आप बाहर जाकर काम करें। उन्होंने कहा आपने काम यही करना है। ये खुसूसियत सिर्फ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। कैसर हिरकल के पास जब वो तस्करा हुआ था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो उसने भी तस्लीम किया था कि ये वाकई वो रसूल हैं जिसके बारे में किताब मुक़द्दस में बिशारतें आई हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस सूरत में अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, सूरह फुरकान में और इसमें 18वें पारे में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन, नबी अगर अल्लाह आपके लिए चाहता तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए ऐसे ऐसे बागात बना देता जिन बागात में नहरें चल रही होती। वयजअल लका कुसूरा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके लिए बड़े बड़े महल खड़े कर देता। वो आया था ना एक बार फरिश्ता आपके पास कि अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ पूरा आपके लिए सोने का कर दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर राज़ी नहीं हुए थे। तो इससे समझ लेना चाहिए कि दुनिया में मोमिन की हैसियत सिर्फ अमल करने की हद तक है। मोमिन को क्या करना है? सिर्फ अमल करना है। कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब, कि तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम मुसाफिर हो, दुनिया में ऐसे रहो। फारूक आज़म आए थे ना एक बार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए थे और चटाई की वजह से जिस्म मुबारक पे निशान पड़ गए थे। तो फारूक आज़म ने कहा था कि अल्लाह के रसूल आप अपने लिए बेहतरीन सिस्टम क्यों नहीं करते हैं? तो आपने जवाब दिया, उमर मैं तो सिर्फ मुसाफिर हूँ, मैंने दुनिया में क्या करना है? दुनिया में इंतज़ाम इंसराम तो वो करे कि जिसने लंबा टाइम गुजारना हो, मैं तो मुसाफिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में नबी को फरमा रहे हैं कि नबी अगर दुनिया इतनी अहम होती तो दुनिया में हम आपके लिए बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर देते,
ہم آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دیتے، ہم آپ کے لیے بڑے بڑے باغات بنا دیتے جن میں نہریں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کا مقام تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں نا، ان کے لیے سونے اور چاندی کے برتن دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے اور دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک رکھیں۔ جب یہ ضرورت سے کراس کرے گی تب آدمی کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں جہنم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہنم جب مجرموں کو دور سے دیکھے گی، دور سے دیکھ دیکھ کر مجرموں کو جہنم چلائے گی اور جہنم کی بڑی عجیب و غریب اور خطرناک آوازیں نکل رہی ہوں گی۔ اذا سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ سنیں گے تو جہنم انتہائی غصے میں ہوگی اور گدھا جیسے آوازیں نکالتا ہے، جہنم غصے میں اس طرح کی آوازیں نکال رہی ہوں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ غصے سے پھٹ جائے۔ مجرموں کو دیکھ کر جہنم اور غصے میں آ جائے گی اور جہنم مجرم جیسے ہی اس میں جائیں گے فوراً مجرم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جیسے ہی ان کے چمڑیاں جلیں گی ہم فوراً دوسری لگا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح عذاب کا مزہ لیں، تاکہ ان کو اچھی طرح پتہ چلے۔ تو جہنم کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے استغفار، اللہ سے توبہ طائب ہونے کی آدمی کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں 19واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اس 19ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، مجرموں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنے نفسوں میں نا بڑا تکبر کرتے ہیں، بڑے ہی گھمنڈ والے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور یہ بہت ہی بڑی سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں دین کی، اور یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور یہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، بیشتر مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے۔ قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے اور مسلمان کیسے کنی کترا رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اسے، اور بعض اوقات تو کہہ بھی دیتے ہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، پھر دنیا میں کیا کریں گے، پھر اگر ہم قرآن و حدیث میں ہی چل جائیں تو پھر دنیا میں کیسے اٹھیں گے بیٹھیں گے، دنیا میں کیسے چلیں گے۔ یار مولوی صاحب آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ معاف کرے وہ مجرموں والا تکبر ہے، یہ ہمارے اندر وہ چیز آ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کا ذکر ہو اور ہم اس کے مقابلے میں تکبر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ یہ والی جو صفت، یہ والی جو خامی ہے، یہ خامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولید کے بارے میں بیان کی ہے۔ ولید بن مغیرہ مشرکین مکہ کا انتہائی اکڑ مزاج اور اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ثم عبس وبصر، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے غصہ کیا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹ دکھائی اس نے قرآن اور حدیث سے، واستکبر، اور اس کے مقابلے میں یہ تکبر کرتا ہے۔ تو بچنا چاہیے اس چیز سے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بارے میں بیان کرتے ہیں اپنے رسول کی طرف سے ایک مقدمہ، ایک کمپلین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک خلاصے میں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا لفظ چلتا ہے، کل حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے، یہی لفظ کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ کل قیامت کے دن پھر ہم حضور کو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اس صورت میں اس بارے میں بیان کرتے ہیں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب، میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا۔ چھوڑا کیسے ہوا؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی غور کر لے، رمضان کے آج 18 روزے مکمل ہو چکے ہیں، اور 18 روزوں میں کیا ہم نے 18 پارے پڑھ لیے؟ کیا 18 روزوں میں ہم نے ایک قرآن کو مکمل ختم کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے ہمیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جو قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، کبھی بھی وہ تکبر والے انداز میں نہیں چلتے، مومن ہمیشہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ نمبر 2 جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بلا وجہ جو شیخ بنے پھرتے ہیں،
ہر کسی آدمی سے بحث کرنے والے آدمی، یہ مومن نہیں ہوتے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ مومن کو جب جاہل ملتے ہیں تو جاہل سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، راتیں ان کی سجدوں اور قیاموں میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں پہ نہیں، تھلوں پہ نہیں، خوش گپیوں میں نہیں، راتیں ان کی سجدوں اور قیاموں میں گزرتی ہیں۔ نمبر 4، جہنم کے عذاب سے یہ اللہ سے بار بار پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے بار بار پناہ مانگتے ہیں۔ آدمی جب جہنم کے عذاب کو سامنے رکھ کر جب عبادت کرتا ہے تو پھر آدمی کی عبادت میں لگن بھی ہوتی ہے، خلوص بھی ہوتا ہے، جذبہ بھی ہوتا ہے، اور آدمی کو عبادت میں مزہ بھی آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم جب قیام کرتے تھے، عذاب کی آیت آتی تھی تو کافی دیر تک اللہ کے رسول عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہتے تھے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بیان کی ہے۔ نمبر 5، خرچ کرنے میں اعتدال پسند ہوتے ہیں، خرچ کرنے میں دنیاوی ضروریات ہوں، دینی ضروریات ہوں، ہر معاملے میں یہ معتدل رہتے ہیں۔ خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی، نہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ہاتھ کو بالکل کھلا رکھتے ہیں، بلکہ میانہ روی اپناتے ہیں۔ یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کبھی اللہ سے شرک نہیں کرتا، اللہ سے شرک نہیں کرتا۔ شرک ایک تو ہم عام جام یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مندروں میں چلا جائے، گردواروں میں چلا جائے، چرچوں میں چلا جائے، ان کے آگے جا کے سلیبوں کے آگے، بتوں کے آگے جھکے۔ ایک شرک یہ بھی کہ آدمی اپنی خواہش کو اللہ کے رب کے مقابلے میں اپنا رب بنا لے، اور یہ والا جو شرک ہے، اس شرک میں زیادہ تر اہل ایمان ملوث ہوتے ہیں۔ یہ والا بھی شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کبھی اللہ سے شرک نہیں کرتا، وہ چاہے خواہشات والا شرک ہو یا معبودان باطلہ والا شرک ہو۔ نمبر 7، حرام جانوں کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے، حرام جانوں کو بلا وجہ قتل نہیں کرتے۔ مومن آدمی کا خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بنا وجہ کے، بنا کسی شرعی اگر کوئی حد نہ ہو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار نہیں دیا۔ یہ لوگ جو جہاد کے نام پہ، یہ لوگ جو قتال کے نام پہ سر عام جو مسلمانوں کو جلاتے پھرتے ہیں، قتل کرتے پھرتے ہیں، یقین کریں یہ جہاد نہیں کر رہے بلکہ جہاد کے نام پہ فتنہ کر رہے ہیں اور یہ شر پھیلا رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ دھماکے کرنا، جگہ جگہ پہ بم پھاڑنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ بلا وجہ مومن کبھی کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ کافر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کافر کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے جو حربی ہو، حربی یعنی مسلمانوں سے لڑے۔ جو نہیں لڑ رہا اس کو اسلام نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نمبر 8، مومن کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، جھوٹی گواہی مومن نہیں دیتا۔ اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں جھوٹے گواہ بڑے مل جاتے ہیں، بات بات پہ 10,000 دے دو، 5,000 دے دو، 2,000 دے دو، کورٹ میں بڑے مل جاتے ہیں۔ اس طرح جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے، یہ مومن کی بات نہیں ہوتی، یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا۔ نمبر 9، پھر وہی بات جو کل بیان کی تھی سورہ مومنون میں، لغویات سے اعراض کرنا، فضولیات جو بھی ہیں، جو ان کے مطلب کی بات نہیں، جو ان کے مقصد کی بات نہیں، جو آخرت کے حساب سے ان کے لیے نفع مند نہیں ہے، مومن اس کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ نمبر 10، آیات کے اوپر جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو اللہ کی آیات پہ یہ اندھے ہو کے نہیں گرتے، اندھے ہو کے نہیں گرتے۔ یہ عیسائیوں کا معاملہ ہے۔ عیسائیوں کے اندر پتہ ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ان کو گمراہ کیوں کہا ہے؟ گمراہ اس لیے کہا ہے کہ وہ لوگ صرف عمل کے پیچھے بھاگتے تھے، علم نہیں ہوتا تھا۔ آیات جب سامنے آئے ان کو سمجھا جائے، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے مومن کی صفت، یہ مومن کا کردار ہے۔ اسی لیے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اکیلی سورہ بقرہ میں مجھے 8 سال لگے تھے، 8 سال سمجھنے میں اور عمل کرنے میں لگے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے سورہ شورا شروع ہو چکی ہے، اس 19ویں پارے میں سورہ شورا، اس میں اللہ نے بڑے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ابھی موقع ملے تو ترجمے سے اس صورت کو پڑھیے گا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے بڑے معاملات بیان کیے ہیں، سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کیا تھا، اور کہیں آیا ان گناہوں کا شکار ہم تو نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کہ نبی آپ ان کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ سورہ کاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نبی آپ ان کے پیچھے چل چل کے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، چل چل کے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ آپ کیا کریں، انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے سکھانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔
ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ تو مسلمان کو دل میں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ عیسائی جہنم میں جا رہے بھلے جائے، یہودی جہنم میں جا رہے بھلے جائے، ہندو جہنم میں جا رہے بھلے جائیں، ہمیں دل میں تڑپ کیوں نہیں ہوتی؟ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کو دل میں اتنی تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کام کے پیچھے آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں، اور ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا یار کس طرح کے مسلمان ہیں اور کس طرح کے ہم ان کے امتی ہیں اور کس طرح ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کہا تھا کہ انہم عدو لی الا رب العالمین، کہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے جتنے بھی معبودان باطل ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں۔ یاد رکھیے گا جو مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں اور ان کے جو معبودان باطل ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہندو کے ساتھ کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یار وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام کے بارے میں وہ اچھا جذبہ رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں اس نے کبھی اچھی بات کی ہے، مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں کتنا بغض ہوتا ہے اور تم ان کے ساتھ کھانے کی بات کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دھڑلے سے کہہ رہے ہیں قوم والوں کو کہ تمہارے معبودان باطل سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ سورہ صف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ لوگوں تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے اوپر جنہوں نے ایمان لایا تھا ان لوگوں کے اندر تمہارے لیے بڑی نصیحتیں، بڑا کردار ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ کیسی مثالیں؟ کہ انہوں نے اپنی قوم والوں کو کہا تھا کہ انا براء منکم، ہم تم سے بھی بری ہیں، اور مما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو ہم ان سے بھی بری ہیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں میں یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کے لیے نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ایمان کا شیوا ہے اور یہ ایمان کی خصوصیت ہے، اگر یہ دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے قوم والوں نے اعتراض کیا تھا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ نوح ہم تم پہ ایمان لیں اور تمہاری پیروی کرنے والے تو کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے غریب لوگ ہیں، معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، تمہارے اوپر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تھا۔ بہرحال کیسر ہرکل کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تھا تو اس نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا، شرفاء الناس یتبعونہ ام ضعفاء، کہ اس نبی کی پیروی کمزور لوگ کر رہے ہیں یا وڈیرے کر رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ بل ضعفاء، بلکہ کمزور لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، کمزور لوگ اس کا دین اپنا رہے ہیں۔ تو پھر کیسر ہرکل نے کہا تھا کہ شروع سے تاریخ رہی ہے ہمیشہ غریبوں نے ہی دین کو زیادہ اختیار کیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے غریبوں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں فرمایا کہ امیروں سے یہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں شاعروں کا ذکر کرتے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، فرمایا شاعروں کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں نا وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، وہاں راستے میں ایک شاعر ملا جو شعر پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان کو روکو، شاعر تھا اور شاعری کرتا جا رہا تھا، فرمایا شیطان کو روکو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے پیٹ میں پیپ اور خون جمع ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شاعری ہو۔ اسلام میں شاعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی تعلیم ہمیں دور رہنے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ شاعروں کی شاعری میں تقریباً فضولیات واہیات قسم کی باتیں ہوتی ہیں، آدمی کو ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے جانے والے اکثر لوگ شاعری ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں معاشرے میں بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں کس کس طرح کی گھٹیا شاعریاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہاں اگر اسلام کے لیے ہو تو پھر یہ باعث اجر ہے، جیسے اللہ کے رسول کے وہ کلم نے ذکر کیا تھا نا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں سورہ شورى میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالموں کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں کہ ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ظالم لوگ جب لوٹ کے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ صحابیوں دنیا میں تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، اور اگر تم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو معاف بھی کروا لو، اگر نہیں معاف نہیں کروا پاؤ گے تو پھر تمہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن پیسہ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، تمہاری نیکیاں ہوں گی، نیکیاں لے کر وہ لوگ جن کے اوپر تم نے ظلم کیا ہوگا ان میں بانٹ دی جائیں گی، اگر تمہاری نیکیاں نہیں ہوں گی ان کے گناہ لے کے تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بچنا چاہیے اس کام سے، کسی بھی عزت نفس سے کھیلنا یا کسی کے ساتھ بلا وجہ مذاق کرنا، کسی کی شخصیت پہ طنز دینا، یہ بھی ظلم کے دائرے میں آتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام جام چل رہا ہے۔
سورہ نمل شروع ہو چکی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قابل ذکر بات بیان کی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، ہدہد پرندہ جو تھا یہ سلیمان علیہ السلام کا انتہائی محبوب تھا، ایک دن غائب ہو گیا۔ حاضری جب لگ رہی تھی ان کے لشکر کی حاضری لگ رہی تھی تو ایک دن یہ غائب تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ مالی لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اسی اسنا میں ہدہد صاحب واپس آئے اور ہدہد نے آ کر کہا تھا کہ میں تمہارے پاس ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ جو خبر تم نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہوتا۔ بہرحال ہدہد نے جو عجیب بات کہی، پرندے کو جو بات عجیب لگی تھی، پرندے کو، انی وجدت امرأۃ تملکہم، سلیمان میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر عورت حکومت کر رہی ہے، عورت ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ پرندے کو بھی یہ بات عجیب لگی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کی ہلاکت کے بعد اس کی بہن ایرانیوں کی بادشاہ بن کے بیٹھی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امرأۃ منهم، فرمایا کہ کبھی بھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات عورتوں کے حوالے کرے۔ حکومتی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور قرآن و حدیث نے عورت کو دور رکھا ہے، تو عورتوں کو اس معاملے سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ اس معاملے میں آتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے حساب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔